أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد و آلہ. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آج ہمارا پہلی نشست میں شریک ہے. یہ 1448 ہجری اور اس سال کا یہ پہلا دن، اور یہ پہلا دن اس لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اس پہلے دن سے 10ویں دن تک اس کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کی وجہ سے دنوں کو بھی عظمت حاصل ہوئی، جس کے تذکرے کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ محترم قرار پایا. اسی لیے محرم الحرام کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا. اور اس مہینے میں اور اس مہینے کے خصوصاً 10 دنوں میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ آسمانوں پر کرتا ہے. اور یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ذکر اللہ کو بہت مرغوب ہے. اور اللہ چونکہ سب سے اکبر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، کبریائی بھی اسی کے لیے، اکبریت بھی اسی کے لیے، بلندی بھی اسی کے لیے.
उलूहियत भी उसी के लिए, बड़ाई भी उसी के लिए, दरजात उसी के लिए। फिर कह दूं कि चूंकि वो बुलंद है, चूंकि वो अकबर है, चूंकि वो किबरिया है, तो जिसका जिक्र भी वो मोहब्बत से करेगा तो यकीनन मखलूकात में वही सबसे अकबर भी होगा और वही सबसे मरगूब भी होगा। आज इस पूरी दुनिया में जहां जहां शऊर और फिक्र रखने वाले अफराद मौजूद हैं, वो समझते हैं कि हुसैन कौन है, वो जानते हैं कि हुसैन क्या है, और वो जानते हैं कि कारे हुसैन क्या है, वो जानते हैं कि फ़िले हुसैन क्या है, वो जानते हैं कि अज़मत हुसैन क्या है। इसलिए इस दुनिया में बाशऊर अफराद ने अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया है कि वो साल का नया दिन, नया साल शुरू होते ही उस हुसैन का जिक्र करें कि जो हुसैन उस रसूल से मंसूब है, जो हुसैन उस रसूल से मंसूब है कि जो रसूल अल्लाह से मंसूब है। सलामत रहे अगर जुमला आप तक पहुंच गया। इसलिए कि जिस रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, जिस पैगंबर ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, बच्चे बच्चे को यह हदीस याद है कि जिस रसूल की जबान से यह हदीस जारी हुई कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, उसी रसूल ने कहा था कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो जहां पर मिन्नियत आ जाए, इस पर मैं पूरी तकरीर इसी मिंबर से कर चुका, दोबारा दोहराना मकसूद नहीं है कि जहां पर भी लफ्ज मिन आ जाए तो उस लफ्ज मिन पर गौर करने की जरूरत है कि जो लफ्ज मिन हुसैन के लिए इस्तेमाल हुआ वही लफ्ज मिन रसूल ने अल्लाह की निस्बत से अपने लिए इस्तेमाल किया। तो मिन्नियत के जो माने हुसैन की हदीस में आएंगे, मिन्नियत के जो माने हुसैन की हदीस में आएंगे, वही माने उस नूर की हदीस में भी आएंगे। जो माने मिन के यहां पर हैं, वही माने मिन के वहां पर होंगे। तो अब ये हम बाशऊर अफराद पर छोड़ते हैं, जितने अफराद हैं इन सबको तो मालूम है, लेकिन हम उम्मत के बाशऊर अफराद पर इस लफ्ज मिन की तारीफ हो, तौज़ीह हो, तशरीह छोड़ते हैं कि हम तो 1400 बरस से मिन का तस्करा कर रहे हैं। अब जरा आप भी गौर कीजिए कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन का क्या मतलब है, और जो रसूल कह रहे हैं मैं और अली उस मिन से हैं, तो उस मिन का क्या मतलब है। ये उम्मत के बाशऊर अफराद यकीनन गौर व फिक्र करते हैं और उस पर गुफ्तगू होती है। सिर्फ यही नहीं कि 1400 बरस बाद हम आज बैठकर अज़मत हुसैन पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि हमारा तसलसल है, और तसलसल हमारा सिर्फ हमारा ही तसलसल है। अगर जुमला पहुंच जाए कि तसलसल भी ऐसा, किसी को ऐसा तसलसल हासिल नहीं है कि वो माजी में भी 1400 बरस पहले से मुत्तसिल रहा हो और मुस्तकबिल में भी कयामत तक मुत्तसिल रहे। यकीन माने ये जुमला सिवाय फैसलाबाद के मजमे के कोई और इतनी आसानी से समझ नहीं सकता था जैसे आपने समझा है। ये सिर्फ हम इत्तिसाल और तसलसल की मंजिल पर हैं कि हम माजी से भी मुत्तसिल हैं और मुस्तकबिल से भी मुत्तसिल हैं। यानी हम यहाँ बैठे हैं और पूरी कायनात में फर्श अज़ा बिछा हुआ है और हुसैनी आए हुए हैं, अज़ादार आए हुए हैं। ये बगैर देखे कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कौन से मजहब और मसलब से ताल्लुक रखता है, जहां पर भी हुसैनी बैठे हुए हैं, जहां पर भी अज़ादार बैठे हुए हैं, कम से कम हम तो ये कह सकते हैं कि इतना सा इल्म गैब तो हमें भी हासिल है, इतना सा इल्म गैब तो हमें भी हासिल है, इतना सा इल्म गैब तो हमें भी हासिल है कि हम इल्म गैब के इल्म से ये बता सकते हैं कि कयामत तक जिक्र हुसैन रुक नहीं सकता।
توجہ فرمائی نا آپ نے کہ کم از کم یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ذکر حسین قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ ما بعد قیامت ہے، یعنی قیامت آ جائے گی ذکر حسین پر نہیں۔ ذکر حسین پر قیامت نہیں ہے، ہاں قیامت کا انحصار ذکر حسین پر ہے، قیامت منحصر ہے ذکر حسین پر۔ تو اب یہ ذکر حسین طے کرے گا کہ قیامت کس کے لیے قیامت بن کے ٹوٹے گی، کس کے لیے قیامت بن کے ٹوٹے گا۔ تو یقیناً یہ وہ مراحل ہیں کہ جو صرف آج سے یا 200 برس پہلے یا 300 برس پہلے سے شروع نہیں ہوئے، یہ وہ ذکر نہیں ہے کہ جو ہم نے بیٹھے بیٹھے بنا دیا، یہ ذکر وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں محراب میں بیٹھے ہوں تو ہم نے میٹنگ کر لی کہ چلو آؤ ایک نئی فکر بنا لیں، ایک نیا عقیدہ بنا لیں۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ حسینیت ہے، یہ وہ بلندی ہے۔ ذکر حسین اس بلندی کا نام ہے، ذکر حسین اس بلندی کا نام ہے کہ یہ بلندی صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو پشت نبی پر حسین کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بلندی ہے ذکر حسین، صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ جس میں یہ تاب ہو، جس میں یہ تاب و توانائی ہو کہ وہ پشت رسول پر حسین کے وجود کو دیکھ سکے اور دیکھنے کے بعد برداشت بھی کر سکے، برداشت بھی کر سکے، اور دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا نہ ہو کہ کل ہم بھی پشت رسول پر اپنے بچے کو بٹھائیں گے۔ یعنی جسے معلوم ہو کہ اس پشت کے لائق صرف حسن ہے یا حسین، اس پشت کے لائق پشت نبی پر یا تو حسن بلند ہو یا حسین یا علی بلند ہو۔ وہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ذکر کوئی حادث ذکر نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی ذکر نہیں ہے کہ کہیں کچھ بیٹھے ہیں پارٹی بنا لی، نہیں، یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا، جس کا ذاکر خود خدا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جملہ آپ تک پہنچے گا، عجیب بات ہے، میں نے کہہ دیا جملہ کہ جس ذکر کا ذاکر خدا ہے۔ عجیب بات ہے، آج میں 1448 ہجری میں جہاں جہاں اس وقت دنیا میں فرش ازاں بچھا ہوا اور مجلس ہو رہی ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں سحپہر ہے، کہیں صبح ہے، یعنی کوئی وقت ذکر حسین سے خالی نہیں ہے، کوئی وقت ذکر حسین سے خالی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس پورے گلوب میں فرش ازاں بچھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے۔ 1448 ہجری صبح کا یہ وقت، اور میں کتاب کر رہا ہوں اور حسین کا ذکر کر رہا ہوں، اور سامعین ہیں آپ، اس وقت ذاکر میں ہوں اور سماعتیں آپ کی، مختلف نوع انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مرتبے میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں کم ہے، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی علم میں کم ہے، کوئی فہم میں زیادہ ہے، کوئی فہم میں کم ہے، کوئی شعور میں زیادہ ہے، کوئی شعور میں کم ہے، کوئی تعلیم یافتہ زیادہ ہے، کوئی تعلیم یافتہ کم ہے، کوئی معرفت میں زیادہ ہے، کوئی معرفت میں کم ہے۔ تو مختلف نوع انسان بیٹھے ہوئے ہیں، درجوں میں برابر نہیں ہے، کسی کے درجہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ ذکر کی منزل پر میں آ گیا، معلوم میرا علم آپ سے کم ہوگا، یقیناً آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن ذکر کی منزل پر میں آ گیا اور سماعت کی منزل پر آپ آ گئے۔ لیکن سلام ہو ذکر حسین کی ابتدا کو کہ جہاں ذاکر اللہ اور سامعین انبیاء۔ उसी को महशर में देना होगा। नबी मुहम्मद का
خدا کی عزت سلامتی کے لیے تمام عزاداران سید الشہداء جہان کی عزت سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات. توجہ فرمائی آپ نے کہ جہاں ذکر حسین کی ابتدا یہ ہے کہ ذاکر خود خدا ہے اور سامعین میں معصوم انبیاء ہیں، معصوم فرشتے ہیں، معصوم ملائکہ ہیں، تو جہاں ذکر کی ابتدا اتنی مبارک ہو کہ ذاکر تو اللہ ہے، یقیناً خالق ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. جہاں ذکر کی ابتدا اتنی خالص ہو، جہاں ذکر کی ابتدا اتنی بابرکت ہو، جہاں ذکر کی ابتدا اتنی بلندی پر ہو کہ سامعین انبیاء ہیں. جملہ محفوظ کریں گے آپ، سامعین انبیاء ہیں، سامعین فرشتے ہیں، سامعین ملائکہ ہیں. ان انبیاء میں سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 40 سال بعد نبی بنا، کوئی 60 برس بعد نبی بنا. کوئی ایسا سامع تھا ہی نہیں کہ 40 سال بعد ادھر آیا ہو، 60 سال بعد ادھر آیا ہو. اتنی خالص سماعت، اتنی خالص سماعت اور اتنی سلجھی ہوئی سماعت کہ جو رب نے کہا وہی مخلوق نے مانا اور تسلیم کیا. تو ذکر اور ذاکر یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ مسلسل ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ ہم زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں. کاش یہ جملہ آپ محفوظ کر لیتے. اسی تسلسل سے ہم زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں، اور زنجیر ایسی کہ اب ہم ہیں، ہم جڑے اپنے باپ سے، وہ جڑے اپنے باپ سے، وہ جڑے اپنے باپ سے، یہاں تک کہ باپ سے باپ، باپ سے باپ، باپ سے باپ، باپ سے باپ ہوتے ہوئے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ تک پہنچ گئے. یعنی یہ تسلسل ہے کہ جہاں ہم پیغمبر سے متصل ہو جاتے ہیں، ہم دور صحابہ سے متصل ہو جاتے ہیں، ہم فعل صحابہ سے متصل ہو جاتے ہیں. تو یہ ذکر آج کا نہیں، یہ صحابہ کی زبان پر جاری رہا، یہ صحابہ کی زبان پر جاری رہا. یہ دیکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. مثلا خدا نخواستہ کہیں دو انسان لڑ جائیں، خدا نخواستہ، خدا سب کو عزت، وقار اور محبت و آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں دو شخص لڑ جائیں اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے، اور ایسے میں اگر ایک صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ سے مصالحت ہو جائے، دوبارہ سے صلح و آشتی ہو جائے، اور دوسرے صاحب نہیں مان رہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کو کون سی چیز مرغوب ہے، کون سی چیز پسند ہے، وہی چیز لے کے چلے جاتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے معانقہ ہو جاتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے یہ جو روایت متفق علیہ فریقین نے لکھی، اور کیا لکھا؟ اب پیغمبر ہے، اور پیغمبر بھی رحمت، اور رحمت بھی مکے کی نہیں، عالمین کی، مدینہ کی نہیں، عالمین کی، تمام عالمین کے لیے رحمت. جس کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مجسم رحمت، جس کا بدن بھی رحمت، جس کی روح بھی رحمت. ایسا رحمت للعالمین، یعنی سر تا پا پورا کا پورا وجود رحمت، کہ جس نے کبھی کسی کو غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس نے کبھی کسی کو غیظ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ رحمت للعالمین. دور نبی ہے، مدینے کا کوئی شخص ہے جس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میں کہتا ہوں غلطی سرزد ہو گئی، روایت میں کچھ اور لکھا ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، میں کہتا ہوں غلطی سرزد ہو گئی، اور ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہے، اور کہ میں پیغمبر کے سامنے کیسے جاؤں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ چھپ گئے. ایک بار جہاں چھپے ہوئے تھے اس کے دروازے پر آئے، 3 برس کے ہیں حسین، 4 برس کے ہیں حسن. دونوں شہزادے اپنے حجرے سے نکل کر کسی اور حجرے کی طرف جا رہے ہیں. ان صاحب نے دیکھا، دور سے نگاہ پڑی کہ وہ دونوں شہزادے جا رہے ہیں، نبی کے لخت جگر جا رہے ہیں، نبی کے 2 بیٹے جا رہے ہیں،
نبی کے وہ بیٹے جا رہے ہیں کہ جو مباہلے کے بیٹے، جو مباہلے میں نبی کے بیٹے، یعنی اتنے سچے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، وہ جا رہے ہیں۔ یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے گئے، دونوں شہزادوں کے قدم چھوئے، اور چھونے کے بعد حسن کو اس کاندھے پہ بٹھایا، حسین کو اس کاندھے پہ بٹھایا، اور لے کے چلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور عجیب انداز سے داخل ہو رہے جب پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ وہ شخص آ رہا ہے، ایک کاندھے پر حسن، ایک کاندھے پر حسین، اور ایک بار چونک کر وہ صاحب آگے بڑھے، چونک کر اور بڑھاتے ہوئے عجیب انداز میں کہا انی مستجیر باللہ و بہما۔ اب یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو سمجھ لیں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقیناً جو شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، کوئی ہے یہ بات سمجھنے والا؟ اور جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ کون ہوتا ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ وہ آئے ایک دوش پر حسن، ایک دوش پر حسین، اور عجیب انداز سے چلتے ہوئے آئے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے آئے، عبا بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اس پر عبا بھی ہے، اور دائیں اور بائیں نبی کے دو بیٹے، اور سر پر جو کپڑا ہے وہ بھی لہرا رہا، عجیب انداز سے آئے، اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ انی مستجیر باللہ و بہما، یا رسول اللہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں اور ان دو بچوں کا صدقہ مجھے معاف کر دیں۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ میں پوچھنا چاہوں گا ان جلیل القدر صحابی سے کہ پیغمبر سے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ کافی تھا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے؟ پیچھے والے حضرات چپ رہ گئے۔ پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن ایک بار ان جلیل القدر صحابی نے بتایا کہ براہ راست دعا اللہ بھی قبول نہیں کرتا، وَبِهِمَا ان دونوں کے صدقے سے مجھے معاف کر دیں۔ تو لکھا یہ ہے کہ پیغمبر کی نگاہ پڑی، سر سے پاؤں تک دیکھا، اور اتنی تیز آواز میں پیغمبر کو مسکراتے ہوئے کبھی نہ دیکھا گیا۔ یعنی صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر پیغمبر کی رحمت کو اجاگر کرنا ہے، جو سمجھ کر کہ میرا سلام ہے، اگر پیغمبر کی رحمت کو آواز دینا ہے، اگر پیغمبر کے دریائے رحمت معجزن کرنا ہے تو حسن و حسین کا نام لینا پڑے گا۔ اب میرے عزیزوں جیسے ہی کہا کہ انی مستجیر باللہ وبہما، ان دو نواسوں کا صدقہ اللہ کا اور ان دو نواسوں کا صدقہ مجھے معاف کر دے، پیغمبر مسکرائے، اور پیغمبر نے کہا سنو، جب تم یہاں آ رہے تھے حسن و حسین تمہارے کاندھے پر تھے، اسی وقت جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے، سورہ النساء کی آیت لے کر آئے، اور اب معلوم ہوا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ کہ جیسے ہی تم داخل ہوئے اور تم نے یہ دو لفظ کہے، جبرائیل نازل ہوئے، سورہ النساء کی آیت، اور جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں، اس آیت میں پوری تقریر میں اسی ممبر سے کر چکا، لیکن آج بالکل نئے منظر نامے میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں۔ تو جب جاتے ہیں روضہ رسول پر زیارت کے لیے تو زیارت رسول میں یہ آیت پڑھنا پڑتی ہے، یہ آیت پڑھنا پڑتی ہے، کیا کہ جبرائیل نے آ کے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جو گناہگار ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، جاؤکا وہ آپ کے پاس آئیں، واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کریں۔ یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی، وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ گناہ بخش دے گا، نہیں، آیت میں یہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں۔
تو اللہ آپ کے گناہ بخش دے گا؟ نہیں، کہا کہ وہ آپ کے پاس آئیں واستغفر اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور شرط یہ ہے اللہ اس وقت ان کو معاف کرے گا کہ رسول بھی ان کو معاف کر دے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے، پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، ہاں، کہا کہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تب اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ تو اب اللہ نے پہلی شرط تو رکھ دی کہ اگر میری معافی چاہتے ہو تو پہلے میں یہ پوچھوں گا رسول نے معاف کیا، اور جب رسول سے جا کے پوچھو گے یا رسول اللہ آپ نے معاف کیا، تو رسول کہیں گے حسنین کا صدقہ دیا تھا یا نہیں؟ یعنی آیت منسوخ نہیں ہوئی، توجہ ہے، سب پڑھ لکھے حضرات بیٹھے، آیت منسوخ نہیں ہوئی، آیت آج بھی راسخ ہے، آج بھی آیت جاری ہے۔ جب محکم اور متشابہات پر میں نے آج سے 10-12 برس پہلے گفتگو کی تھی تو میں ناسخ و منسوخ پر گفتگو کر چکا اور وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آیت آج بھی موجود ہے، آیت آج بھی موجود ہے۔ کیا آیت موجود ہے؟ کہ جو گناہگار ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے نبی اگر وہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ آج آیت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آج گناہگار بھی ہیں یا ختم ہو گئے؟ بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا۔ آیت آج بھی موجود ہے سورہ نساء کی، اور دنیا میں گناہگار آج بھی موجود ہے، مسلمان گناہگار آج بھی موجود ہے نا؟ تو جب موجود ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے گناہ بخشیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ اب جن کی نگاہ میں رسول زندہ ہے تو وہ رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حسنین کے صدقے معاف کر دیجئے، اور جن کی نگاہ میں رسول مردہ ہیں تو نہ کل بخشے گئے نہ آج نہ قیامت تک۔ توجہ فرما دی نا آپ نے؟ تو آج بھی گناہگار ہیں، تو جب تک گناہگار ہیں اس وقت تک گناہگاروں کو معافی کی طلب رہے گی، بشرطے کہ شریف گناہگار ہو۔ کچھ شریف لوگ بھی ہیں جو گناہ کر جاتے ہیں، نادانستگی میں۔ اب کوئی ہٹ درم گناہگار ہے تو اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، جو ہٹ درم گناہگار ہے اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، جو مغرور اور متکبر گناہگار ہے اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ رسول شفاعت کرنے والے ہیں، رسول شفاعت کرنے والے ہیں، تو رسول شفاعت کیسے کریں گے؟ رسول شفاعت کیسے کریں گے اور کس کی شفاعت کریں گے؟ روایت پوری آپ نے سن لی، رسول شفاعت کیسے کریں گے اور کس کی شفاعت کریں گے؟ رسول نے اس دن مسجد نبوی میں بتا دیا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جو حسن و حسین کا وسیلہ لائے، جو حسن و حسین کا وسیلہ لائے۔ تو اگر آج بھی رسول سے قبولیت دعا کے خواستگار ہو تو پہلے اپنے قلب سے پوچھو حسن و حسین کا تمہارے قلب میں مقام کیا ہے؟ حسن و حسین کا تمہارے دل میں مقام کیا ہے؟ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، حسن و حسین سے کتنی محبت ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھو۔ دیکھیے میرے امام مشرق کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل مومن وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے، جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے، یعنی پوچھے اپنے نفس سے کہ تو نے آج پورے دن کیا کام کیا، اور اپنے نفس کو ٹٹولے۔ اور پھر ایک امام کی حدیث ہے کہ انسان کی قیمت معاشرے میں اتنی ہی ہے جتنی قیمت خود اس کی اپنی نگاہ میں۔ تو انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں رسول کو کتنا چاہتا ہوں، میں رسول سے کتنا عشق کرتا ہوں، میں رسول کے نواسوں سے کتنا عشق کرتا ہوں،
کیا میں رسول کی نوازوں سے اتنا ہی عشق کرتا ہوں جتنا عشق خود رسول کرتے تھے؟ روز انسان اپنا محاسبہ کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن و حسین کو کتنا چاہتا ہے. تو یہ چاہنا اس کو کہتے ہیں محبت. اس کو کہتے ہیں محبت. اس چاہنے کو کہتے ہیں محبت. تو ابھی حدیث مجھے یاد آ گئی تو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کے حصے کی حدیث ہے اس لیے یاد آ گئی. ایک بار پیغمبر مسجد نبوی میں تھے. تیار ہے سننے کے لیے؟ لے جائیں اپنے مرتبے کو سنیں. یہ جتنے حضرات بیٹھے اور جہاں جہاں لائیو میری گفتگو جاری ہے, آپ اب اپنا مرتبہ سنیں. چپکی ہو گئے, ذرا اس پہ اور زیادہ بول دیں آپ. اپنا مرتبہ, کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. پیغمبر مسجد نبوی کے فرش پر ہے. ایک حجرے کا دروازہ کھلا اور وہ حجرہ اور وہ دروازہ واحد تھا جو مسجد میں کھلنے کی اجازت تھی. جس دروازے کو واحد اجازت تھی کہ وہ مسجد میں کھلا رہے. حجرے کا دروازہ کھلا, پردہ ہٹا, حسین برآمد ہوئے, پیغمبر کھڑے ہوئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے, آج تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں ذرا اپنے اندر اخلاق پیدا کرو, بزرگ آئیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور سلام میں پہل کرو. بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور سلام کے لیے پہل کرو. یہ روایت کا اتنا سا حصہ آپ نے سنا ہے, لیکن میں اگلا حصہ بتانا چاہ رہا ہوں. حسین باہر آئے, رسول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا حسین, نہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ابھی حسین 4 برس کے ہیں اور کنیت پہلے ہی رکھ دی گئی. اور یہ بات یاد رکھو کہ جب یعنی معاشرہ عرب میں یہ بات معاشرہ عرب میں یہ بات آج تک لاگو ہے کہ اگر کسی کو احترام دینا ہوتا ہے یا کوئی محترم ہستی سامنے آ جاتی ہے تو اسے اس کے نام سے نہیں, اس کے لقب سے پکارتے ہیں. اس کے لقب سے پکارتے ہیں. رسول نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لوگ حیران ہو گئے کہ رسول جیسی عظیم ہستی کہ بعد خدا جن سے بزرگ کوئی نہیں, وہ ایک نوازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسے اس کی کنیت سے پکار رہے ہیں. تو اب رسول تو دلوں کا حال جانتا ہے. یقین ہے نا ہم سب کو تو یقین ہے کہ رسول دلوں کا حال جانتا ہے. رسول کو معلوم ہے کہ دلوں میں کیا ہے. جیسے جب کچھ کے خیال میں آیا, کچھ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اتنا احترام, اسی وقت حسین کو اپنے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کاندھے پر رکھا. حسین کی نشست اپنے کاندھے کو بنایا. اور میرا خیال یہ ہے کہ رسول نے ایسے کاندھے پہ اٹھایا ہوگا کہ حسین کا ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. میرا خیال یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح حسین کو اپنے کاندھے پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اشارہ کیا. یہ اشارہ سمجھ جانا, یہ اشارہ حاضل حسین, اشارہ کر کے کہا ایھا الناس حاضل حسین, یہ حسین ہے. میں کیا کروں کہ میرے پاس اتنے گوشے آ رہے ہیں. میں نے یہی کہیں کسی منزل پر جب جنگ خندق پڑھی تو اس میں ایک لفظ کہا, اور ایک لفظ کیا تھا کہ جیسے ہی کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی, ابن عبد ود نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اور پیغمبر کے خیمے جو چوب ہوتی ہے اس کو ضرب لگائی اور خیمے کا پردہ چاک کر دیا. اور چاک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلمانوں, سب سنا ہوا ہے آپ کا کہ تمہارے نبی کا قول تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں مارو تو غازی کہلاؤ گے, مر جاؤ تو شہید کہلاؤ گے. آؤ میں کھڑا ہوں یہاں, میرے ہاتھ سے مر جاؤ شہادت لے جاؤ, مجھے مار کے غازی بن جاؤ. اتنی بڑی گستاخی. تو پیغمبر نے کہا کون ہے اس جانور کے لیے, کون ہے؟ اس حیوان کے لیے کون؟ من لہذا الکلب, کون ہے اس جانور کے لیے؟ علی نے برابر میں کھڑے ہو کر کہا انا لہو یا رسول اللہ, میں ہوں اس کے لیے. یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کے لیے شیر ہی کام آتا ہے.
جس کا مقابلہ شیر ہی کر سکتا ہے، اور میں اسد اللہ، میں اسد اللہ۔ تو اب واقعات آپ نے سنے ہوئے، کسی نے ادھر ادھر سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عمرو ابن عبد بدھ ہے، یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ یہ عمرو ابن عبد بدھ ہے، انداز، یہ جو لہجہ ہے، اس لہجے میں اس شخص کی پوری تعریف چھپی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم ایک قافلے میں تھے، تجارتی قافلہ تھا، بہت سا ساز و سامان ہمارے پاس تھا، اور یہ ابن عبد بدھ ہمارے ساتھ تھا۔ کیا ہم اس کے ساتھ؟ ڈاکوؤں نے رستے میں حملہ کر دیا اور ہمارا سامان لوٹنے لگ گئے۔ کہا اس نے ایسی جنگ کی ہے کہ ایک ہی آدمی کافی تھا سینکڑوں کے لیے، اور لڑتے لڑتے اس کی جو ہاتھ میں سپر تھی وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ کے نیچے گر گئی، اسے کہیں سپر نظر نہ آئی، تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور اپنی سپر بنا لیا۔ تو اب جب کہا جاتا ہے نا یہ عمرو ابن عبد بدھ ہے، تو اس کے پیچھے پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، یعنی یہ بڑا پہلوان ہے، یہ بڑا شجاع ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ اب on the contrary، بلا تشبیہ، چھوڑ دو اس معاملے کو، میں صرف لہجے کی کھنک بتانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی کسی نے سوچا کہ نواسے سے اتنی محبت، ابا عبداللہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، تو کاندھے پہ بلند کیا، اور کاندھے پہ بلند کرنے کے بعد کہا ھذا الحسین، یہ حسین ہے۔ ھذا الحسین، یہ حسین ہے۔ میں نے کہا نا اب اپنا مرتبہ جان لو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، خوش ہو جائیے آپ۔ کہا کہ ھذا الحسین فاعرفوہ، پہچانو یہ حسین ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں پہچانو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اب عجیب جملہ کہا انہ لفی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ رسول رحمت ہے، اور رسول رحمت کے کاندھے پر حسین رحمت۔ سمجھے خدا کو، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، رسول رحمت کے دوش پر حسین، تو رحمت سے رحمت متصل ہو گئی، رحمت سے رحمت متصل ہو گئی۔ تو اب بات آگے بڑھاتا جاؤں گا، آپ میری طرف متوجہ جب تک نہیں ہو جائیں گے، اس کو میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا۔ اجازت ہے شروع کروں؟ جن کو آنا تھا وہ آگے۔ تو اب یہ ہے رسول رحمت، اور رسول رحمت کے کاندھے پہ حسین، اور حسین کون؟ رحمت للعالمین کی رحمت کا بیٹا۔ سلامت رہیں، رحمت للعالمین کی رحمت کا بیٹا، اسے کہتے ہیں حسین۔ اور کیا کہا؟ فاعرفوہ، جان لو اس کو، پہچانو، معرفت حاصل کرو حسین کی۔ سلامت رہے، معرفت حاصل کرو حسین کی۔ انہ لفی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے، یہ حسین جنتی ہے۔ رسول نے کہہ دیا تو ہے نا۔ دیکھیے حسین کا کردار، حسین کی سیرت، حسین کا اخلاق، حسین کا علم، حسین کی عصمت، حسین کی عظمت، حسین کی رفعت، حسین کی منزلت، سب اپنی جگہ، وہ تو ثابت ہی ہے۔ لیکن ادھر رسول نے کہہ دیا یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دیا نا جنتی ہے۔ پتہ نہیں جملہ اب تک پہنچے گا یا نہیں۔ ابھی 4 برس کے حسین اور رسول کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، یعنی پوری زندگی رسالت ماں کی نگاہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین بیٹھیں گے تو جنتی، حسین اٹھ جائیں تو جنتی، حسین مسجد میں ہوں تو جنتی، حسین محراب میں ہوں تو جنتی، حسین منبر پہ ہوں تو جنتی، حسین کھائیں تو جنتی، حسین پیئیں تو جنتی۔ حسین کا ایک ایک عمل عمل جنت۔ بات واضح ہو گئی؟ تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ حسین جنتی ہے، تو اب ہمیں بھی یہ کہنے دو جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے وہ جہنمی ہے۔ تو فرما لیا نا آپ، جو حسین کے خلاف مقابلے پہ آ جائے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کے مقابلے پہ حق آئے۔ نیگیٹو کے مقابلے میں پازیٹو ہوتا ہے، جھوٹ کے مقابلے میں سچ ہوتا ہے، دن کے مقابلے میں رات ہوتی ہے۔ دو ایک جیسی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، دو ایک جیسی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے، مخالفت میں آ جائے،
وہ کل بھی جہنمی تھا اور قیامت تک جہنمی رہے گا. توجہ فرما لی. صرف یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی. انہو لفی الجنہ، حسین جنتی ہے. نہیں، بات آگے بڑھی. ومحبی ہے فی الجنہ، حسین سے محبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں. کس کے ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ ڈھونڈو کوئی وسیلہ تو آرام و چین کا. ارے ہم لوگ خوش نصیب ہیں، محشر کی بھیڑ میں ہوگا ہمیں نصیب سہارا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومحبی ہے فی الجنہ، حسین سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں. تو ہمیں تو اطمینان ہے. ہم تو مطمئن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کو صدیق اکبر مانتے ہیں. رسول سچا رسول ہے نا. یعنی قرآن حضرت ابراہیم کے لیے تو یہ کہے، حضرت ادریس کے لیے تو یہ کہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہماری کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ادریس کا ذکر کرو، یہ صدیق نبی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفضول تو صدیق ہو اور جو افضل الانبیاء ہے وہ صدیق نہ، وہ صدیق ہے. تو اب چونکہ پیغمبر صدیق نے کہہ دیا کہ حسین سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں، تو ہم اتنے سستے میں سودا نہیں کرتے. اتنے سستے میں سودا نہیں کرتے. معصوم نے کہا تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. معصوم نے کہا تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا. اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بازار سجا تھا شب ہجرت کہ جہاں نفس اللہ کو بیچا گیا، اور ایک بازار سجتا ہے مجلس میں جہاں نفس حسین کو بیچا جاتا. سلامت رہے. ادھر آیا تو کہا کہ اس نفس کو جنت سے کم قیمت پر نہ بیچو. تو ہم نے حسین کو اپنا نفس بیچ دیا اور اس قیمت پر بیچا کہ جنت ہماری. حسین نے پلٹ کر کہا کہ محبت صرف ہماری، کسی اور کی محبت دل میں نہ بسا لینا. یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. روایت ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی روایت آگے بڑھی. اب آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں روایت کا. روایت کا آخری جملہ، ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ، اے انسانوں یہ حسین ہے پہچانو. انہ لفی الجنہ، بے شک یہ جنتی ہے. ومحبی ہے فی الجنہ، اس سے محبت رکھنے والے جنت میں ہیں. ومحب محبی ہے فی الجنہ، اور اس سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنے والے بھی جنت میں ہیں.
عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں، ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں، ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ علی حق نعرہ حیدری جو ہے، اور اس کے محبوں سے محبت رکھنے والے وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اسی لیے تو ہر سال پہلی محرم کو حسین 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 کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی فرش ادا پر نہیں آنا چاہتا یا کسی کے ڈر سے نہیں آنا چاہتا تو وہ باہر بیریئر کے باہر ہمارا انتظار کرے اور ہم سے لپٹ کر کہے کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ جو ہے وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے محبوں سے محبت رکھنے والے بھی جنت ہیں۔ کیوں نہ دے دے جنت، کیوں نہ دے دے جنت؟ جنت حسین کی ہے بھائی۔ میرے کیسے میں اگر کوئی درہم و دینار ہے، میری ملکیت ہے، میں کسی کو چاہوں 10 دینار دوں، کسی کو 100 دینار دوں، میری ملکیت ہے، جسے جتنا چاہوں دوں، اور میری ملکیت ہے، میری مرضی، کسی کو نہ بھی دوں۔ کسی کو نہ بھی دوں تو بھائی حسین کی ملکیت ہے جنت، حسین کی ملکیت ہے جنت۔ تو اب حسین کی مرضی ہے، کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حسین کی مرضی ہے، بار بار معترض۔ بھائی حسین کی مرضی ہے، حسین کی جنت ہے، حسین کی ملکیت ہے، حسین سردار ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہمارے ایک قطرے کے عوض جنت دے دے۔ ہم ایک قطرہ آنسو کا بہائیں اور کہہ لے جاؤ جنت، ایک قطرہ اشک کے عوض جنت، حسین کی ملکیت اور حسین کا وعدہ۔ اور حسین کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبانی وعدہ نہیں، پورے جغرافیہ مدینہ میں ہزاروں لوگ موجود تھے، شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت پر جان دینے والے، رسول کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، رسول کے قدم بقدم ساتھ ساتھ چلنے والے، رسول کے ارشاد پر جان لٹانے والے، ان سب کے ہوتے ہوئے رسول نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ بیٹی تم پریشان نہ ہونا، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، ایک قوم کو خلق کرے گا تو حسین پر دل کرے گا، تو حسین کس کے کہنے پر ہر سال ہمیں حسین تازہ نظر آتا ہے، ہر سال یہ روایتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ بچہ جانتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا، میری 8ویں امام سے پوچھا، مولا کہ جیسے ہی محرم قریب آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے دل تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے قلب بکا کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہمارا وجود لرزنے لگتا ہے، مولا غم حسین کی طرف ہم مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سنو، جیسے ہی محرم کی چاند رات آتی ہے ملائکہ آسمان پر حسین کا وہ خون بھرا کرتا لہراتے ہیں، اور جہاں جہاں حسین پر رونے والے موجود ہیں وہ اپنے قلب کی آنکھ سے وہ کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کرتا اپنی روح کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ان کی روح ان کی آنکھوں سے کہتی ہے برس جا، حسین پر اشک بہا دے۔ خدا کی قسم میں نے یہ جملہ کہا کہ محبوں کی روح کی آنکھ وہ کرتا دیکھ رہی ہوتی ہے، ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا، روح کی آنکھوں سے دیکھا تو تمہارے دل مچل گئے۔ ارے کیا گزری ہوگی اس ماں پر کہ جس نے حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے، ادرکم اللہ، اس خون بھرے حسین کے کرتے بڑی اہمیت ہے، بڑی افضلیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹی اور بیٹی کی بیٹی جب نواسی
رہا ہو کے مدینے آئی ہے نا، تو جو سب سے پہلا کام روضہ رسول پر زینب نے کیا وہ یہ تھا کہ رسول کی قبر کا کتبہ پکڑ کر کہا نانا زینب آگے۔ نانا دستور یہ ہے کہ جب اہل وطن پردیس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اہل وطن کے لیے تحفہ لاتے، نانا یہ نوازی بھی تمہارے لیے تحفہ لائی ہے، یہ کہہ کے پہلو سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور وہ خون بھرا کرتا نانا کی قبر پہ رکھا۔ یہ ہے وہ حسین کا خون بھرا کرتا کہ جو آج بھی سماوات دنیا پر لہرا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے ملائکہ اس کرتے کو لے کر گزر رہے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر دل پرمہم ہو جاتا ہے، سب محزون ہو جاتے ہیں۔ آئے حسین آ گیا، حسین کا مہینہ آ گیا، حسین پر گریہ کرنے کا مہینہ آ گیا۔ گریہ تو سال بھر ہے لیکن یہ ماہ محرم ہے، یہ حسین سے مخصوص ہے کہ جہاں حسین توحید پر جان دینے کے لیے نکلے، توحید پر جان دینے کے لیے، عقیدہ توحید حسین کے گھر سے نکلا ہے تو حسین ہی کو محافظت بھی کرنا ہے۔ اسی لیے نانا نے وعدہ لے لیا، اور وہی وعدہ جب 27 رجب کو حسین نانا کی قبر پر آئے، اپنا رخسارہ نانا کی قبر پہ رکھ دیا، رونے لگے، نانا الوداع، نانا الفراق، نانا مجھے آپ کی قبر سے بڑی محبت ہے، نانا مجھے اس مدینے سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا مدینہ ہے، یہ آپ کی قبر ہے، نانا مگر کیا کروں، مجھے جانا ہے، مجھے آپ کی قبر کو الفراق الوداع کہنا ہے۔ بہت رو حسین گریہ کر رہے تھے، اپنے نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کر گریہ کر رہے تھے کہ حسین کو غش آ گیا، غشی کے عالم میں دیکھا نانا تشریف لائے، حسین کے نانا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، حسین کو سینے سے لگا کر کہا حسین جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، اس لیے کہ میرے بیٹے تم قربانی دو گے تو اسلام قلوب تک پہنچ جائے گا، قلب تک پہنچ جائے گا، لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ایک اور جملہ بھی کہا تھا، وہ جملہ بھی حسین نے سنا، حسین کی آنکھیں کھلی، آ گئے، گھر میں آئے، بہن لپٹ گئی بھائی سے، بھیا چہرے پر آنسو ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بھیا کیوں گریہ کر رہے؟ کہا زینب مدینہ چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جملہ اور بھی کہا تھا، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب وعدہ تم سے بھی اور ہم سے بھی۔ زینب ابھی میں نانا کی قبر پر تھا، میں نے نانا کو خواب میں دیکھا، نانا نے کہا حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، تمہارا گلا نوکے سنا پر آ جائے گا۔ اور زینب قریب بلایا، بہن کو سینے سے لگایا، بہن نے اپنا سر بھائی کے سینے پہ رکھ دیا، اور اب بھائی نے بہن کے کان میں کہا، بہن دوسرا جملہ یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل حرم کی سربرہنگی وہ پہ ردائی اجر کو ملنا۔ بھیا کیا جانا مقدور ہو گیا؟ تو بہن یہی عالم ارواح میں وعدے ہوئے، یہی عالم ارواح میں وعدے ہوئے، اور اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ حد ہو گئی گفتگو، آپ نے گریہ کیا ہے، یقیناً خدا ان آوازوں کو جنت البقیع والی بیوی کے سماعتوں تک پہنچائے، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی گریہ کا حق ہے، اسی طرح استقبال کرنا ہے، آج پہلی محرم اسی طرح استقبال کرنا ہے۔ سنتے ہو نا، میں نے یہی کہا کہ اس لیے تازہ ہو جاتا ہے غم حسین کہ ایک آنسوؤں کا سلسلہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اور جب فرشتے حسین کا گردہ لیے ہوئے ہیں تو فرشتے بھی گریہ کرتے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہیں، انبیاء بھی رو رہے ہیں۔ سامان سفر کی تیاری ہوئی، عباس سامان سفر تیار کرو، سامان تیار ہو رہا ہے، جانے کے لیے بیویاں بھی تیار ہیں۔ سن چکے، سنتے رہتے ہو، فہرست بنائی گئی، حضرت عباس فہرست بنا، کون کون جائے گا لکھ دیا گئے، سب کے نام لکھ دیے گئے، سب کے نام لکھ دیے گئے۔
روایت کہتی ہے کہ عباس کی 3 برس کی بھتیجی سکینہ برابر ہے، برابر ہے، سکینہ کا نام بھی آ گیا۔ بچی عالم گھرانے کی بچی نے نام سنے بھی اور پڑھ بھی نہیں۔ بچی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بی بی ام لیلہ کے حجرے میں آ گئی۔ بی بی ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں اور فاطمہ صغریٰ نے اپنی ماں کے زانوں پہ سر رکھا ہوا، اور صغریٰ کی ماں، صغریٰ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تھیں، اس لیے کہ صغریٰ کو تپے لرزہ چڑھی ہوئی، صغریٰ کو بخار تھا اور بدن لرز رہا۔ ماں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں صغریٰ کے ماتھے پہ رکھتی، صغریٰ کو لوریاں دے رہی، آیتیں سنا رہی ہیں۔ ایسے میں سکینہ آ گئی، قریب آ گئی، بہن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایسے ایسے سہلانے لگی۔ صغریٰ کی آنکھ کھلی، صغریٰ کی نظر سکینہ پر پڑی۔ بہن کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بہن میں ابھی بابا کے پاس سے آیا، بابا کا دربار لگا ہوا ہے۔ کہا سکینہ میں نے سنا ہے بابا جا رہے ہیں۔ کہاں بہن بابا جا رہے ہیں؟ صغریٰ نے دوسرا سوال کیا، کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ سکینہ چپ ہو گئی۔ صغریٰ نے کہا بہن بتاؤ کون جا رہا ہے؟ سکینہ پھر چپ ہو گئی، لیکن جب کہا سکینہ تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ کون جا رہا ہے؟ سکینہ نے روتے ہوئے بہن کا ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر کہا بہن میں کیا بتاؤں، سب جا رہے ہیں، مسافروں کی فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے، مسافروں کی فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ ابھی تک صغریٰ جو بیماری کی حالت میں ماں کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی، جیسے ہی سنا میرا نام نہیں ہے، صغریٰ تڑپ کر بیٹھی اور ایک بار آواز دی، کنیزوں سے کہا میرے بابا کو بلانا، میرے بابا کو بلانا۔ کنیزیں دوڑتی ہوئی گئیں، حسین ابن علی سے کہا بیٹی یاد کر رہی۔ حسین آئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے، حسین کو معلوم ہے صغریٰ کیا کہنے والی۔ جیسے ہی حسین حجرے میں داخل ہوئے، صغریٰ آگے بڑھی، لپٹ گئی بابا سے۔ حسین بھی صغریٰ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ صغریٰ نے ایک بات کہی، بابا کیا قصد سفر کر لیا؟ کہاں بیٹی جانا مقدور ہو چکا ہے؟ کہ بابا میرا نام فہرست میں نہیں ہے، بابا مجھے نہیں لے جا رہے۔ صغریٰ بچی کو سینے سے لگا، 8 یا 9 برس کی صغریٰ، باپ پر کیا گزری، دیکھو بیٹی پر کیا گزری یہ تو الگ بات ہے، لیکن باپ پر کیا گزری؟ جب بیٹی تڑپ کر رو دے اور باپ کے سامنے رو دے تو باپ کا دل بالکل مسک جاتا ہے، ایسے بجھ جاتا ہے باپ کا دل۔ بچی رو رہی ہے 9 برس کی، بابا میں نہیں جاؤں گی، بابا مجھے نہیں لے جا رہے۔ حسین چپ ہے، آہستہ آہستہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ پھیر، صغریٰ صبر کرو، صغریٰ صبر کرو۔ پھر پوچھا بابا مجھے نہیں لے جا رہے، بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بابا میں آپ کے بغیر، بھیا علی اکبر کے بغیر، بھیا علی اصغر کے بغیر، بابا علی اصغر کا جھولا تو میری جان ہے، میں اصغر کے جھولے سے بڑی محبت کرتی ہوں، اور جب اس جھولے میں میرا بھیا اصغر ہو تو بابا گھر کی رونق ہے اصغر، بابا میں بھیا علی اصغر کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بار بار کہتی بابا کیا میں نہیں جاؤں، بابا کیا میں نہیں جاؤں۔ ایک بار صغریٰ نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ، اور وہ بچی اپنے اندر کچھ چیز محسوس کر رہی ہوگی، نہ معلوم اس بچی نے کیا سوچا۔ ایک بار چونک کر کہا بابا کیا سواریوں کی کمی ہے؟ کیا میرے لیے کوئی ہماری بچی نہیں؟ اب بابا اگر ایسا ہے کہ میرے لیے کوئی ہماری نہیں بچی تو جن ہماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں اسی میں مجھے بچھا دینا۔ بابا جن ہماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں اسی میں مجھے بچھا دینا۔ آپ تڑپ کے صغریٰ کو سینے سے لگا کر کہا صغریٰ تمہیں معلوم ہے گلا کاٹا جائے گا، گھر لوٹا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے، یہی پر اکتفا نہیں، میرے بعد رہ جانے والے اہل حرم کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی۔ آخری جملہ تقریر کا، اپنی آوازیں اتنی بلند کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اے صغریٰ ہمارا گلا کٹے گا، آل محمد کے جوانوں کے گلے کٹ جائیں گے، ہمارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے،
سکینہ کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو جائیں گے، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، سکینہ کے دامن میں آگ لگے گی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی.